Uh, as we have already discussed that classification of behaviors, behaviors are of two types. One was innate behavior and the second one was learning behaviors. We have already discussed innate behavior. Today we will discuss learning behavior. Learning behavior क्या है, हम इसको कैसे define करेंगे? So learning behavior वो behavior से which are gained, which are obtained through training or experience. यानी वो behavior जिसको organism ट्रेनिंग से, एक्सपीरियंस से सीखता है या किसी दूसरे इंडिविजुअल को देखकर सीखता है. यानी ये बिहेवियर पैदाइशी नहीं होता, ये बिहेवियर ट्रांसफर कभी भी नहीं होगा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग या बच्चों. सो ऐसे बिहेवियर क्या कहलाते हैं? लर्निंग बिहेवियर. इनको सीखना पड़ता है, जिंदगी के दौरान इनको हम सीखेंगे. अब अगर हमने सीखा तो हमारे ये हम में आएंगे, और अगर नहीं सीखा तो ये बिहेवियर किसी भी इंडिविजुअल में इसका आना जरूरी नहीं. अब एक्सप्लेनेशन हम क्या कर सकते हैं कि नॉर्मली कहते हैं इंडिविजुअल जब स्टार्ट लेता है जिंदगी का तो उसका दिमाग बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह होता है. यानी क्लीन स्लेट का मतलब यहाँ आप सिंपल कह सकते हैं क्लीन व्हाइट बोर्ड की तरह है जिस पे कोई लिखाई नहीं होती. अब आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करता है? आहिस्ता आहिस्ता वो एक्वायर करता है, गेन करता है, सीखता है नए स्किल्स और नए एक्सपीरियंसेस, नए नॉलेज. और ये सारी चीजें वो ट्रेनिंग से या लर्निंग से या एक्सपीरियंस से सीखता है. सो जितना उसका एज बढ़ता है, एक्सपीरियंस से वो गुजरता है, मुख्तलिफ चीज़ों को देख कर वो सीखता है, मुख्तलिफ चीज़ों को करके वो सीखता है. इन्हें प्रैक्टिकली करने से या किसी दूसरे को देखने से वो सीख रहा होता है. तो आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत सारी चीज़ें जिंदगी के दौरान गेन कर लेता है, सीख के लेता है, एक्वायर कर लेता है. अब जो लर्निंग बिहेवियर है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दीज आर नॉन हेरिटेबल. इन नॉन हेरिटेबल का मतलब ये है कि ये इनहेरिट नहीं हो सकता. इसका मतलब ये है कि ये पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल नहीं हो सकता. बच्चे को सीखना पड़ता है. कभी भी एक इंजीनियर का बच्चा पैदाइशी तौर पे इंजीनियर नहीं होगा, वो भी उसी ट्रेनिंग से गुजरेगा जिस ट्रेनिंग से उसका वालिद गुजरा था. या कभी भी किसी डॉक्टर का बच्चा पैदाइशी तौर पे डॉक्टर नहीं हो सकता. उसका यानी बच्चा भी उसी ट्रेनिंग से, उसी एक्सपीरियंस से, उसी लर्निंग से गुजरेगा, तब वो डॉक्टर बनेगा जिससे उसका वालिद गुजरा था. तो इसलिए ये ट्रांसफर कभी भी नहीं होगा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में. दूसरा एक्सट्रिंसिक है. एक्सट्रिंसिक का मतलब ये है कि अगर हम किसी इंडिविजुअल को ऐसी जगह ग्रो कर ले जिसमें उन्होंने किसी दूसरे इंडिविजुअल को देखा नहीं, तो ऐसे इंडिविजुअल में कभी भी ये लर्निंग नहीं आ सकती. कभी भी यानी अगर बच्चा है हम उसको ऐसी जगह लेकर जाए जहां उसने किसी को बोलते हुए नहीं देखा, किसी को बोलते हुए नहीं सुना, तो कभी भी वो स्पीकिंग नहीं सीखेगा, कभी भी उस एल्फाबेट्स नहीं सीखेगा. तीसरी बात परम्यूटेबल है. यानी परम्यूटेबल का मतलब इम्यूटेबल का मतलब है चेंज, कि ये चेंज होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें एक्सपर्टीज आती है, जितना वक्त गुजरता है ये चेंज होते रहते हैं. ये लर्निंग इन्हें ज्यादा मॉडिफाइड होता रहता है. एडाप्टेबल है. एडाप्टेबल मतलब मॉडिफाइड होते हैं. मॉडिफाइड का मतलब चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन और चेंजिंग एनवायरनमेंट और चेंजिंग सिचुएशन. इन्हें चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से ये बिहेवियर ऑर्गेनिज्म चेंज कर लेता है. इसी तरह ये बिहेवियर प्रोग्रेसिव है. प्रोग्रेसिव का मतलब इसमें हर वक्त इंप्रूवमेंट के चांसेस होते हैं. तो जितना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस गेन कर लेता है, जितना उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उतना इसमें प्रोग्रेस आता है, उतना ये रिफाइन होता है, उतना ये इंप्रूव होता रहता है. तो ये 5 प्रॉपर्टीज होंगे. नॉन हेरिटेबल होगा, एक्सट्रिंसिक होगा, परम्यूटेबल होगा, एडाप्टेबल होगा और प्रोग्रेसिव होगा. इसी तरह लर्निंग बिहेवियर के भी अपने टाइप्स है. क्लासिफिकेशन ऑफ द लर्निंग बिहेवियर में हम क्या पढ़ेंगे? इनमें से एक टाइप हैबिचुएशन का होगा, दूसरा इम्प्रिंटिंग का होगा, तीसरा एसोसिएटिव लर्निंग है या इसको कंडीशन रिफ्लेक्स भी कहते हैं या इसको कंडीशन लर्निंग भी कहते हैं. तीसरा टाइप ऑफरेंट लर्निंग है या इसको हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी कहते हैं या इसको कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2 भी कहते हैं. और जो पांचवा होगा दैट इज इनसाइट लर्निंग. सो ये हम वन बाय वन ये पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से लर्निंग है और डिफिनीशन, एग्जांपल और एडवांटेज हर एक का क्या है. ओके, वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग बिहेवियर. वन ऑफ देम वाज द हैबिचुएशन.
ہاؤ کین وی ڈیفائن ہیبیچویشن؟ اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ہیبیچویشن کیا ہے؟ سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ the loss of receptivity to a repeated unimportant stimulus is known as، یعنی اس stimulus کے لیے انڈیویجول کا رسپانس ختم ہو جاتا ہے جو stimulus بار بار ریپیٹ ہو رہا ہو اور اس stimulus کا کوئی فائدہ کوئی نقصان نہ ہو، ایسا بیہیویئر کیا کہلاتا ہے؟ ہیبیچویشن۔ یا دوسرا ڈیفینیشن اس کا یہ ہے کہ بیہیویئر ان وچ این اینیمل اگنورز stimulus اور اگنورز stimuli۔ کون سے stimuli کو اگنور کرتا ہے؟ کس بیس پہ اگنورنس کرتا ہے؟ آن دا بیسس آف امپورٹنس آف سگنیفیکنس، یعنی ان stimuli کو آرگینزم اگنور کرتا ہے جن stimuli کا آرگینزم کے لیے کوئی فائدہ کوئی نقصان نہ ہو۔ یعنی سگنیفیکنس یا امپورٹنس کسی stimulus کا، کسی stimulus کی امپورٹنس کیا ہوگی؟ کوئی stimulus تب آرگینزم کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس کا کوئی فوڈ ویلیو ہو، اس سے اینیمل کو کوئی فوڈ ملنے کا چانسز ہو، یا میٹ ساتھی ملنے کا چانسز ہو، اگر وہ میل ہے تو فیمیل ملنے کا، اور اگر فیمیل ہے تو میل ملنے کا چانس ہو، یا اس کو جگہ ملنے، ہیبیٹاٹ، ٹیریٹری، جہاں جس جگہ رہتا ہے وہ اس جگہ کی امپورٹنس کے حوالے سے یا اس جگہ کے ملنے کے حوالے سے اس کو کوئی فائدہ ہو، یا اس کا کوئی نقصان ہو، یعنی اس کو زندگی کو تھریٹ ہو، تو وہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ اس کو رسپانس دینا ضروری ہوتا ہے۔ رسپانس دیں گے تو اس تھریٹ سے وہ بچا رہے گا۔ لیکن اگر کسی stimulus کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے اور وہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو آرگینزم کیا کرتا ہے؟ اپنی انرجی اور اپنا وقت ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کو رسپانس دینا چھوڑ دیتا ہے۔ ایگزامپلس اس کے کیا ہے؟ لیکس آف رسپانس ٹو اسٹرانگ آرڈرز، یعنی آپ جب کسی جگہ جاتے ہیں، جب فار ایگزامپل پولٹری فارم جاتے ہیں، یا آپ مطلب پولٹری والے جو شاپ ہوتے ہیں اس میں جاتے ہیں، تو وہاں عجیب قسم کی بدبو آتی ہے۔ پہلے جب ہم وہاں انٹر کرتے ہیں تو بالکل ہماری سانس رک جاتی ہے، اتنی بدبو ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ ہمارے ریسیپٹر جو ہے وہ اس کو رسپانس دینا چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ وقت بعد وہ بدبو آپ کو اتنی بری نہیں لگے گی جتنا آپ کو فرسٹ انٹرسٹ پہ لگی تھی۔ اسی طرح ڈومیسٹک اینیملس سے، ڈومیسٹک اینیملس کو آپ کوئی پارٹ دکھاتے ہیں، یعنی اس کو شو کرتے ہیں کہ اس پارٹ میں کوئی اس کے لیے خوراک ہے، کوئی گھاس وغیرہ موجود ہے، تو وہ سمجھے گا کہ اس میں گراس ہے تو اس کو ایکٹیو رسپانس دے گا۔ لیکن جب اسے پتہ چلے گا کہ اس میں کوئی گراس نہیں ہے، اور اگر آپ بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر لیں، ایک دفعہ آپ نے اس کو اس طرح کر دیا کہ اس میں گراس نہیں تھا، انہوں نے رسپانس دیا، دوسری دفعہ کر دیا پھر بھی رسپانس، تیسری چوتھی، پھر آہستہ آہستہ کیا کرے گا؟ وہ رسپانس دینا، یعنی آہستہ آہستہ رسپانس کم کرتا جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ پارٹ دکھائیں گے وہ رسپانس دینا چھوڑ دیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں ہیبیچویشن۔ ایڈوانٹیج جس طرح میں نے بتایا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آرگینزم کیا کرتا ہے؟ آرگینزم کو پروینٹ کرتا ہے کہ وہ اپنا انرجی ضائع کر رہی ہے، اپنا ٹائم ایسی چیزوں پہ، ایسے stimuli کو رسپانس دینے میں ضائع کر رہے جس stimulus کا اس کے لیے کوئی اہمیت نہ ہو، جس کا اس کو کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا اس کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اسی طرح دوسرے قسم کا جو لرننگ ہے، لرننگ بیہیویئر ہے، وہ امپرنٹنگ ہے۔ امپرنٹنگ کو ہم کیسا ڈیفائن کرتے ہیں؟ دس از اے ٹائپ آف لرننگ بیہیویئر ان وچ young animals, particularly those young animals, this is most developed in the world, in which young animals make a strong association, a strong bond with another individuals. لیکن کس وقت؟ in the sensitive or critical period. What is? ان اس میں آرگینزم کسی دوسرے اینیمل، particularly young one، کسی دوسرے آرگینزم یا انڈیویجول کے ساتھ اسٹرانگ ایسوسیشن بناتا ہے، اور یہ ایسوسیشن وہ کب بناتا ہے؟ سینسٹیو یا کریٹیکل پیریڈ میں۔ کریٹیکل پیریڈ کیوں ہوتا ہے؟ کریٹیکل پیریڈ یا سینسٹیو پیریڈ وہ ہے، یہ لمیٹڈ ڈیولپمنٹل پیریڈ ہوتا ہے یا فیس ہوتا ہے جس میں آرگینزم بہت سارے بیہیویئر سیکھتا ہے، اور یہ جو امپرنٹنگ کا بیہیویئر ہے برڈز میں بہت زیادہ کامن ہے کہ اور اس پہ جو زیادہ کام کیا ہے اور اس کی یونیکنیس کیا ہے، یہ یونیکنیس اس کے بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں یہ جو امپرنٹنگ بیہیویئر ہے یہ دونوں انیٹ ہے اور لرننگ ہے، یعنی ایک خاص وقت تک، کریٹیکل پیریڈ تک یہ انیٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ سیکھتا ہے تو اس کے بعد یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ لرننگ بیہیویئر میں آتا ہے۔ سو اس کا ایگزامپل، اس پہ کام کیا ایک آسٹرین زوالوجسٹ تھا 1935 میں، کونارڈ لورنس نے۔ انہوں نے گریلی گوس پہ کام کیا، اس کو انسر کہتے ہیں۔ انہوں نے کیا کر دیا؟ نارملی آپ نے دیکھا ہے، ہم سب کی آبزرویشن ہے کہ جب بھی چکن کا بچہ ایک سے ہیچ کرتا ہے
تو ہر ایک مویبل چیز کے پیچھے وہ بھاگتا ہے، اور پارٹیکولرلی اس چیز کے پیچھے وہ بھاگے گا جو ساؤنڈ پیدا کر کے موو کر رہا ہوتا ہے. تو آپ جائیں گے تو آپ کے پیچھے آئے گا، آپ کوئی بال لڑکائیں گے تو اس کے پیچھے وہ دوڑتا ہوا آئے گا. اب پہلے تو ہر ایک مویبل چیز کے ساتھ وہ ایسوسیشن بناتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے. یہ کریٹیکل پیریڈ ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ سیکھتا ہے. پھر ایک خاص وقت کے بعد وہ ہر ایک مویبل چیز کے پیچھے نہیں بھاگے گی، بلکہ وہ صرف اپنے مدر، جب اس کی مدر موو کرے گی اس کے پیچھے بھاگے گی. تو اس لیے کریٹیکل پیریڈ تک وہ کیا تھا، وہ انیٹ تھا، کیونکہ وہ ایک جبلی طور پر ان میں بیہیویئر موجود تھا کہ ہر ایک مویبل چیز کے ساتھ وہ باغ کے پیچھے بھاگتا تھا. لیکن جب وہ سیکھتا ہے کہ ہر ایک کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، صرف مدد کے پیچھے بھاگنا چاہیے. تو اور اسی طرح اس بندے نے، کونارڈ مورس نے کیا کر دیا ہے، انہوں نے جو گریلی گوس تھے ان کو جب انکیوبیٹر میں وہاں سے مطلب کہ انکیوبیٹر میں ایک سے ہیج کر کے تو ان کو اپنے پیچھے لگایا، اور کریٹیکل پیریڈ کے گزرنے کے بعد بھی لگا. تو کریٹیکل پیریڈ میں انہوں نے ان جو گوزلنگز تھے انہوں نے ایسا ایسوسیشن اس کے ساتھ بنایا کہ کریٹیکل پیریڈ کے گزرنے کے ساتھ کے بعد بھی وہ اس کے پیچھے بس لگتے تھے اور اس کے پیچھے بھاگتے تھے اور اس کے پیچھے چلتے تھے. تو انہوں نے اس پیریڈ میں اس کو سکھایا کہ اس کو بعد میں بایولوجیکل مدر جو اس کے پیچھے بھی نہیں بھاگتے تھے بلکہ صرف اس کے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب، کیونکہ زیادہ تر برڈز میں ہوتا ہے، تو اگر دیکھتے جب برڈز کا بچہ اپنے یا چکن کا بچہ اپنے مدر کے نزدیک ہوتا ہے تو زیادہ سیف فیل کرتا ہے. ہیومن میں بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ بچہ جب مدر یا فادر کے نزدیک، پیرنٹس کے نزدیک ہوتا ہے وہ زیادہ سیف فیل کرتا ہے. اور اس کا ایک فائدہ ہوگا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بچوں کو زیادہ نقصان سے بچائے گا. کیونکہ اگر برڈز کا بچہ، ان کی چکن جو ہے وہ مدر جو وہ ڈینجر دیکھتی ہے تو آواز نکالتی، سارے بچے اس کے پیچھے آتے ہیں. اگر وہ بچے اس کے پیچھے آئیں گے تو پروٹیکٹر رہیں گے، اور وہ بچے پیچھے نہیں آئیں گے تو اس کو خطرہ ہوگا، اس کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کا ایک سیف ایڈوانٹیج یہی ہوگا. Okay, we are discussing the types of learning behavior. The next one is insight learning. How can we define insight learning? اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ This is the ability of an animal or organism to respond correctly to a stimulus never experienced before. یعنی یہ وہ لرننگ ہے جس میں آرگینزم ایک ایسے اسٹیمولس یا ایسے سچویشن کے لیے بالکل کریکٹ ریسپانس دیتا ہے جس سچویشن کے ساتھ یا جس اسٹیمولس کے ساتھ ان کا پہلے واسطہ نہ پڑا ہو. اب ظاہری بات ہے یہ والا بیہیویئر ہر ایک اینیمل میں نہیں ہو سکتا. یہ صرف ان اینیمل میں ڈیولپ ہو سکتا ہے جن اینیمل میں تھنکنگ کی ایبلٹی ہوتی ہے. سو اس کی یونیکنیس کیا ہے کہ یہ جو انسائٹ بیہیویئر ہے یہ صرف میملز کے صرف ایک آرڈر پرائمیٹس میں موجود ہوتا ہے. اور پرائمیٹس میں ہیومن ہے، چمپینزی سے، منکی سے، گوریلا سے، بیبونز وغیرہ وغیرہ شامل ہیں. تو ان اینیملز میں یہ بیہیویئر ہو سکتا ہے، ڈیولپ ہو سکتا ہے. اب اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ تو ایکسپیریمنٹ کیا گیا. کوہلر ایک سائنٹسٹ تھا، انہوں نے چمپینزی پہ ایکسپیریمنٹ کیا اور انہوں نے کیا کر دیا، چمپینزی کے لیے ایک بنچا بنانا، ایک اونچی جگہ پر بنانا کا ایک گچھا آویزان کر دیا. اور اتنا اونچا تھا کہ زمین سے وہ آسانی کے ساتھ یا اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے، وہ بہت ہائی تھا. لیکن وہاں پر انہوں نے کیا رکھے، وہاں اس کمرے میں انہوں نے باکسز رکھے یا انہوں نے وہاں چھوٹے چھوٹے سٹکس رکھے. اب چمپینزی نے کیا کر دیا، چمپینزی نے سوچ کے بعد ان باکسز کو ایک دوسرے کے اوپر پائلز اپ کر دیا اور انہوں نے ایک سٹینڈ بنایا اور اس سٹینڈ پہ چڑھ کر انہوں نے وہاں سے جو بنانا تھے وہاں انہوں نے حاصل کری، اس سے توڑ. یا انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے ان سٹک کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھا اور انہوں نے وہاں سے بنانا نیچے مطلب کہ گرائی. اب ظاہری بات ہے یہ والی بات چمپینزیز کا تو یہ پہلا ایکسپیرینس تھا کہ اوپر اونچی جگہ پر بنانا آویزان تھے جس تک ان کے لیے نارملی پہنچنا مشکل تھا. تو انہوں نے ان ڈبوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ایک اونچا پائل بنایا، وہاں سے انہوں نے حاصل کر دیا. لیکن ایک بات یہ تھی کہ یہ جو چمپینزی تھے ان کو پہلے باکسز کا سیٹ کھل چکی تھی. اب باکسز کے ساتھ کھل چکی تھی، لیکن بنانا کی اونچی جگہ سے حاصل کرنے کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا. لیکن پہلے باکسز کو ایک دوسرے کے ساتھ اوپر پائل بنانا وہ پہلے کر چکی تھی اور
جب انہوں نے ان کو ایک نئے سچویشن کے لیے ایکسپوز کیا گیا جہاں پر ان کے لیے اونچی جگہ پر بنانا رکھے گئے تھے، انہوں نے ان بنانا کو اسی پاسٹ ایکسپیرینس کے بیس پہ انہوں نے حاصل کر دیا، اور یہ والی ایبلٹی صرف جس طرح میں نے بتایا یہ صرف تھنکنگ اینیمل یا پرائمیٹس میں موجود ہوتی ہے۔